अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, हाल ही में जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला, पहले दोहा और बाद में जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात के हवाले से जो मुख्तलिफ राउंड्स हुए, कल तक की ख़बरें तो यही थी कि वो मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हुए। आज भी हमने देखा कि वज़ीर दिफ़ा हों या वज़ीर इत्तलात हों, उनके अहम बयानात भी सामने आए, जो कि उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के सामने जो उसूली मौक़िफ़ था पाकिस्तान ने वो भी रखा, और अब अगर अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है तो फिर सरहद पार पाकिस्तान हमला कर सकता है। इसी के साथ साथ उन ख़बरों के बाद कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, अब ये भी ख़बरें आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान ही की दरख्वास्त पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर पाकिस्तान ने इत्तफ़ाक़ कर लिया है या उन्होंने रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। हाल ही में हमने कुछ जो दोस्त ममालिक हैं उनके बयानात भी देखे कि वो भी ये कोशिशें कर रहे थे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो किसी तरह कामयाब हों, किसी एक नुक्ते पर या जो नुकात रखे जा रहे हैं उन पर किसी तरह इत्तफ़ाक़ हो सके। लेकिन अब आगे सूरत हाल होगी क्या? मुज़ाकरात जो कल तक की सूरत हाल थी, आज अगर अफ़गानिस्तान ने ख़ुद ये दरख्वास्त की है तो सूरत हाल किस तरफ जाएगी? जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये गुज़िश्ता 4-5 रोज़ से जो मुसलसल ख़बरें आ रही हैं मुज़ाकरात के हवाले से, जो पाकिस्तान का एक उसूली मौक़िफ़ है उस हवाले से भी रिपोर्ट हो रहा है, आपकी नज़र में जो कल तक की सूरत हाल पैदा हुई, जो पेचीदगियाँ सामने आई, वजूहात सर क्या हो सकती हैं आपकी नज़र में? जी देखें, वजूहात तो वो हम सबको मालूम है। वहाँ पे 3-4 फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि तालिबान जो है उनके भी आपस में कई धड़े हैं। वहाँ पे एक कंधारी धड़ा है, हक्कानी का है, एक सेंट्रल अफगानिस्तान के लोगों का है। तो उनमें एक तो इत्तेफाक भी उसका थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उनकी एक आइडियोलॉजिकल जो उनकी है ना, बहुत अरसे से उनकी टीटीपी के साथ जो है हार्मनी है। सिर्फ आइडियोलॉजिकल नहीं बल्कि वो इकट्ठे जो हैं ये लड़ते रहे हैं अमेरिकन के खिलाफ उस वक्त। तो वो उनके बहुत से एलिमेंट्स जो हैं वो समझते हैं कि जी हम तो एक ही हैं। फिर तीसरी चीज़ जो है वो इंडिया फैक्टर है। चौथी चीज़ ये है कि ये कोई नॉर्मल स्टेट या नॉर्मल एक हुकूमत तो है नहीं। आपको पता है ये तो एक रेजिस्टेंस ग्रुप्स था, ये बेसिकली जो है ना एक कॉन्फ्लिक्ट की पैदावार थे ना ये बेसिकली, और वो कॉन्फ्लिक्ट में ही थ्राइव करते हैं। तो उनको बेसिकली इसलिए जब पहली बार भी इक़्तिदार मिला तो आपने देखा कि क्या हुआ था उस वक्त भी अफगानिस्तान में दुनिया भर के जो दहशतगर्द ग्रुप हैं सारे, वो उन्होंने अपने लिए स्पेस उनको मिल गई थी और वहां से वो ऑपरेट कर रहे थे, और फिर उसका नतीजा तबाही की सूरत में निकला। तो इसलिए जो है ना ये कोई एक फैक्टर नहीं है बेसिकली जिसकी वजह से जो है उनकी तरफ से हमें अभी तक वो वाली सिंसेरिटी भी नजर नहीं आ रही, वो वाली जो सी एन क्लैरिटी ऑफ पर्पस। सर इसमें आप जैसे इंडिया के फैक्टर का आपने जिक्र किया जौहर साहब, आप समझते हैं कि उनका भी एक बड़ा रोल है इसमें हिंदुस्तान का? जी बिल्कुल। देखें इंडिया फैक्टर तो अभी देखें वो क्या कोशिश करते रहे हैं, उनका रोल तो साफ नजर आता है। वो तखरीबकारी वहां से अफगानिस्तान के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं, और उसमें कई बार वो कामयाब भी हुए। उनकी जो ये ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रेटजी है सो कॉल्ड अजीत डोवाल की, वो क्या है? वो यही है कि जी ये प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस को या प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? ये दहशतगर्द तंजीमें, उनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान को कमजोर करें। तो ये जो है और उसके लिए अफगानिस्तान में उनको बहुत ज़्यादा एक फर्टाइल ग्राउंड मिलती रही है हमेशा से। अभी भी उन्होंने अपने लिए पहले तो हालांकि यही हिंदुस्तान था जो तालिबान को कहता था कि ये किराए के सिपाही हैं, ये जो है ना इनसे पाकिस्तान बात कर रहा है उन लोगों से जो कि जालिम है, जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करते हैं, और फिर अभी उनसे वो हॉबनॉब कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर मुज़ाकरात कर रहे हैं, और उसमें जो उनसे उनको बहुत सारी इंसेंटिव्स दे रहे हैं। और ये भी हमें पता है कि इसके अलावा भी वो हिंदुस्तान फंडिंग जो उनसे बहुत ज़्यादा करता है, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और वो ज़ाहिर है फंडिंग वो काफ़ी सारी अफगानिस्तान के थ्रू होती है। तो हिंदुस्तान का तो हमें ज़ाहिर है उसमें रोल जो है साफ नज़र आता है। वो तो स्पॉइलर हैं, और साथ ही साथ वो जो है ना बेसिकली उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान के लिए एक 2 फ्रंट सिचुएशन कायम की जाए, पाकिस्तान के लिए जहाँ भी हो सके मुश्किलात कायम पैदा करें, चैलेंजेस पैदा करें पाकिस्तान के लिए। लेकिन उसके लिए उनको मौका तभी मिलता है जब अफगानिस्तान में भी उनके लिए कंडीशंस फेवरेबल होती हैं। और वो फिर जो है ना बदकिस्मती की बात है कि यही तालिबान जो है एक वक्त था कि पूरी दुनिया हमें जो है ना इल्ज़ाम दे रही थी, हमें मौजूदा इल्ज़ाम ठहरा रही थी कि जी हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं, इनको हमने पाकिस्तान में जो है ना सारी स्पेस दी हुई है, यहाँ से ऑपरेट करते हैं।
ان کے لیے پوری دنیا کی ہمیں جو ہے نا وہ سفارتی طور پہ اور ایون ہمارے تعلقات بہت سارے ملکوں سے خراب ہوئے ہیں. تو کئی ملکوں میں امبیسڈر تھا جہاں پہ میں نے خود دیکھا کس طرح جو ہمارے تعلقات متاثر ہوئے ان کی وجہ سے. لیکن اب جب وہ اقتدار میں آئے ہیں تو اس کے بعد سے وہ جو ہے نا ان کا رویہ بالکل مختلف ہے. وہ جو ہے پاکستان اور وہ ہندوستان کو دیکھ لیں, اس وقت وہ زیادہ جو ہے نا فیوریبلی انکلائن تو ہندوستان کی طرف نظر آ رہے ہیں. حالانکہ یہ میرا خیال ہے اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں, جو بھی سمجھدار لوگ ادھر بھی بیٹھے ہیں افغانستان میں, اور وہاں پہ میجورٹی آف پاپولیشن بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے پاکستان کے ساتھ اس قسم کی تعلقات رکھنا کشیدہ قسم کے, اور پاکستان اس طرح کی ٹیررسٹ گروپس کو یہاں پہ اسپیس دینا. لیکن ظاہر ہے کہ جو اس وقت طالبان رجیم ہے, پالیسیز تو ظاہر ہے ان کے اندر سے ہی ایمرج کرتی ہیں, پر ان کو یہ سمجھنا پڑے گا. ابھی یہ مذاکرات کی آپ نے بات کی, جی تو 4 دن تو دیکھیں, لیکن جوہر سلیم بالکل جی, لیکن جوہر سلیم صاحب یہ جو مذاکرات ناکام ہوئے, اب دوبارہ اگر افغانستان درخواست کر رہا ہے تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کو احساس ہو رہا ہے, یا جو ہمارا نیریٹو ہے اس کو بین الاقوامی سطح پر بھی ایک انڈورسمنٹ اس کی ہو رہی ہے, تو افغانستان کا واپس آنا بھی خوش آئند ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو احساس ہوا ہے. جی بالکل, دیکھیں یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھی سچویشن ہے, جتنا بھی بڑا چیلنج ہے, دیکھیں پاکستان کو ایک ملٹی ڈائمینشنل یا ملٹی فیسیٹڈ اسٹریٹجی ہی کرنی پڑے گی. اس میں جو ملٹری کیپیبلٹی ہے ہماری وہ بہت اہم ہے. ظاہر ہے کائنیٹک آپریشنز بہت اہم اسٹریٹجی کا حصہ ہوں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے پاس اقتصادی کارڈ ہے, جو ٹریڈ کا کارڈ ہے, جو ہے نا جو کنیکٹیوٹی کا کارڈ ہے, جو سفارتی ہمارے پاس کارڈ ہے, کیونکہ اگر انہوں نے سفارتی دنیا میں کوئی ریکگنیشن لینی ہے وہ بھی پاکستان کے ذریعے سے اس کی چانسز بڑھتے ہیں. ورنہ تو دیکھیں طالبان 1.0 جو پہلی ان کی حکومت تھی اس میں صرف 3 ملکوں نے ان کو تسلیم کیا ہوا تھا. اس میں پاکستان تھا اور سعودی عرب اور UAE تھے, جن کو پاکستان نے ریکویسٹ کر کے تسلیم کروایا تھا ان کو. تو ابھی بھی دنیا میں صرف روس نے ان کو تسلیم اس وقت رشیا نے کیا ہے, صرف اور تو کسی نے نہیں کیا ڈی جورو طور پہ, مکمل طور پہ. ڈی فیکٹو جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے اس وقت ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں, ہم آپ کو پوری طرح تسلیم نہیں کرتے, وہ تو کئی ملکوں سے بات کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ساری لیوریجز ہیں اور ہمیں یہ ساری لیوریجز ہی استعمال کرنی پڑے گی. کوئی ایک حل نہیں ہے بدقسمتی سے, کوئی ایک سلور بلٹ نہیں ہے کہ جی بس وہ ہم استعمال کریں اور یہ ہو جائے. اور یہ جو ہے اگر دیکھیں یہ معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ چیلنج ختم ہو گیا کوئی. پھر اس معاہدے پہ عمل درآمد کرنا بھی جو ہے وہ بھی کوئی آسان نہیں ہوگا, انشور کرنا کہ وہ اس پہ پراپر عمل درآمد بھی ہو اس کے بعد. تو اس لیے یہ دیکھیں یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جو کہ ایک کنٹینیوئنگ پروسیس ہوگا. اس کا حل بھی جو ہے نا وہ ایک دیر پا جو ہے نا اسٹریٹجی کے ذریعے ہی ممکن ہے. کوئی ٹیکٹیکل حل نہیں ہے اس کا کہ جی ایک چیز ہم کریں, مثال کے طور پہ ملٹری آپشن صرف استعمال کریں اور یہ مسئلہ حل ہو جائے, تو وہ بھی نہیں ہے. اس میں ہمیں سارے جو اپنی لیوریجز ہیں سب استعمال کرنی پڑے گی. ایک بڑی کوآرڈینیٹڈ بڑی جو ہے نا ویل کیلیبریٹڈ قسم کی اسٹریٹجی اپنانی ہوئے گی. اور جو ہے نا اور یہ چیلنج ہمارے لیے میرا خیال ہے کہ رہے گا جو ہے نا کبھی کم کبھی زیادہ. لیکن پاکستان نے اس سے پہلے بھی دیکھیں بہت سے چیلنجز فیس کیے ہیں. ہم تو لوکیٹڈ ہی ایک بڑے چیلنجنگ ریجن میں ہے نا, ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ سے وہ بھی چیلنجنگ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, مطلب جو ان سے ملکوں میں مسئلے درپیش آتے ہیں اور آپ ان سے نمٹتے بھی ہیں, اور وہ جو ہے نا بالکل جی بالکل ٹھیک ہے. جوہر سلیم صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو. ناظرین, جوہر سلیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو افغانستان دوبارہ ایک مذاکرات شروع کرنے کی جو درخواست کی ہے یہ بھی پاکستان کے موقف کی اور پاکستان کی ایک کامیابی ہی ہے. اور جیسے جوہر سلیم صاحب نے کہا کہ اگر یہ معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے باوجود اس پر عمل درآمد سمیت کئی چیلنجز درپیش ہوں گے جس پر پہلے کی طرح پاکستان کو نظر رکھنی پڑے گی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو دیگر سیاسی ایشوز ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, جوہر سلیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جو افغانستان کے ساتھ مذاکرات کا ایک معاملہ گزشتہ کئی روز سے چل رہا ہے اور جو کل ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی اور اس کے بعد جو اب کی صورتحال ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی. ابھی ہم جو کچھ سیاسی سوالات ہیں اور افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے جو PTI کے تحفظات سامنے آ رہے ہیں اسی پر ہم گفتگو کریں گے. حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حذیفہ صاحب بہت شکریہ سر سب سے پہلے تو وقت نکالنے کا. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو افغانستان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں آج بھی
سی ایم خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ جو مذاکرات چل رہے ہیں یا بیچ میں اگر ہم کہیں تو کہ کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا تھا اور دوبارہ شروع ہونے کا امکان ہے، اس حوالے سے سی ایم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو یا پی ٹی آئی کو اس معاملے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا کہ کیا مذاکرات ہو رہے ہیں. آپ اس پر کیا کومنٹ کریں گے سر؟ جی بہت شکریہ جی. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے سی ایم خیبر پختونخوا کو ایک گزارش کرنا چاہوں گا. ایک تو مذاکرات فیڈرل گورنمنٹ نے کرنے ہیں، آپریشن فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے. خیبر پختونخوا کا نہ یہ مینڈیٹ ہے اور نہ خیبر پختونخوا حکومت کہہ سکتی کہ لیگلی ہم باؤنڈ ہیں کہ انہیں ساری چیزیں بتائیں. ہم تو آپریشن کرنے جا رہے ہیں اور سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ہم نے بارڈر پار دہشت گردی کے خلاف ایک آواز اٹھائی پاکستان نے، اور تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، اور اس کے بعد افغانستان نے ہمارے برادر ممالک سے رجوع کیا، ٹرکی سے کیا، قطر سے کیا، اور اس کا سب کو پتہ ہے. اور اس میں ہم نے اپنا ڈیفنس منسٹر بھیجا پولیٹیکل سائیڈ سے، اور ہم نے دو ہی باتیں رکھیں جو میڈیا پہ رپورٹ بھی ہوئیں کہ دہشت گرد جو ہے یا تو افغانستان خود ان کے خلاف کارروائی کرے ان دہشت گردوں کے خلاف، اگر تحریک طالبان پاکستان کی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کی تو ہم کارروائی کریں گے، اور اگر دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی تو پھر یہ ان کو یہاں سے افغانستان چھوڑنے پر مجبور کر دیں، تو باقی تیسری کوئی صورت نہیں ہے. تو اس میں مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا مشورہ کرنا ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب سے، جو اتنے غیر سنجیدہ شخص ہیں، جو وزیر اعظم صاحب اگر انہیں عزت دینے کے لیے کال کریں تو وہ جھوٹ بولتے ہیں اور وزیر اعظم پر تہمت لگاتے ہیں کہ وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ میں ملاقات کا پوچھ کے بتاتا ہوں. حالانکہ انہوں نے کہا، جب انہوں نے کہا کہ میری درخواست پینڈنگ ہے وزارت داخلہ پنجاب میں، تو انہوں نے اس کے سٹیٹس کے متعلق کہا کہ اس کا پوچھ کے بتاتے ہیں. انہوں نے کور کمانڈر صاحب نے انہیں عزت دی، انہیں مبارکباد دینے گئے، انہوں نے ایک نیریٹو بنا دیا پچھلے 48 گھنٹوں میں کہ کور کمانڈر نے مجھے بلایا، میں نہیں گیا، انہیں میں نے خود پھر وہ میرے پاس چل کر آئے. حالانکہ کور کمانڈر صاحب نے انہیں عزت دی، اور بقیہ کور کمانڈرز بھی جو لاہور کے ہیں، ایپیکس کمیٹی میں سی ایم ہاؤس آتے ہیں، وہ سندھ والے کراچی جاتے ہیں، کوئٹہ والے بلوچستان وزیر اعلیٰ ہاؤس آتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسے شو کیا جس طریقے سے تحریک انصاف جو ہے وہ شاید ایک مخصوص ہمارا جو ادارہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، فوج کی بات کر رہا ہوں، اس کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر جگہ پر. اسی طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کے متعلق جو انہوں نے باتیں کی، اسی طریقے سے مرکز کے متعلق جو باتیں استعمال کر رہے. تو مجھے بتائیں، اس طرح کے غیر سنجیدہ بندے سے تو یہ نہ پوچھیں گھر والے کہ آج کھانے میں کیا پکانا ہے، اس سے ہم یہ پوچھیں کہ آپ نے جو ہے مذاکرات ہم کرنے جا رہے ہیں اور آپ کا اس پہ کیا نقطہ نظر ہے، یا اس میں آپ نے کوئی انپٹ دے دیں. اس کا تو اتنا کیلیبر ہی نہیں ہے بیچارے کا کہ اس کو یہ پتہ بھی ہو کہ افغانستان کے ایشوز کیا ہیں یا وار اگینسٹ ٹیررزم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. جو بندہ اتنا غیر سنجیدہ ہو کہ وہ پوزیشن آف ٹرسٹ پہ بیٹھ کر اس کو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن سر وہ منتخب وزیر اعلیٰ بھی تو ہیں. دیکھیں، بات مقبولیت حق میں ہونے کی دلیل نہیں ہوتی جی. میں آپ کو یہ بات بتا دوں، دجال جب آئے گا وہ بھی بہت مقبول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علیہ السلام کے پاس صرف تھوڑے سے لوگ رہ جائیں گے. دجال کی مقبولیت آسمان پر ہوگی. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر 90 لوگوں نے اس کو ووٹ دے دیا ہے اور اگر وہ لوگ سمم بکم عمیٌ فاہم لا یرجعون اس کیٹیگری میں چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہیں ہم اس کی بات کو مان لیں. ہمیں بھی لوگوں نے ووٹ دیا ہے. اگر تحریک انصاف کو 1,75,00,000 ووٹ پڑے ہیں تو اس وقت جو حکومت قائم ہے مرکز میں، چاہے آپ اس کو فارم 45 یا 47 کہیں، تو اس حکومت اور اس کے اتحادیوں کے پاس 3.25 کروڑ ووٹ ہیں. اگر آپ 10 20 30 50 لاکھ ووٹ بھی فارم 45 سے کنسیڈر کر لیں، پھر بھی ہمارے پاس 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ ہیں. تو تحریک انصاف کے ووٹ آپ 50 لاکھ بڑھا بھی دیں، پھر بھی ہم کئی گنا زیادہ ان سے مینڈیٹ لے کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، لیکن حذیفہ صاحب، ایک آپ نے ہماری پروگرام میں یہ کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے درخواست کی ہے صوبے سے کہ آپ سہیل آفریدی صاحب کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے کوئی انتظامات کریں یا کوئی راستہ نکالیں، لیکن آج بھی وہ ملاقات کے لیے گئے تھے، ہائی کورٹ کا حکم بھی تھا، اس کے باوجود ملاقات نہیں ہو پا رہی. یہ صورتحال کیوں تبدیل ہوئی ہے سر، جو آپ نے فرمایا تھا اور اب جو صورتحال ہے؟ جی بہت شکریہ گرمانی صاحب. میں اپنی ہی بات کو دوبارہ ریفریز کر دیتا ہوں. ایک تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے درخواست کی ہے. وزیر اعظم جو ہے پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہے، وہ کسی صوبے سے درخواست نہیں کرتا. میں نے کہا پی ایم صاحب نے ارج کی ہے، اور میں نے کہا ہم جو ہے، یعنی میں باقی وزراء، ہم بھی پنجاب حکومت سے درخواست کریں گے کہ اس معاملے پہ ایکسپیڈائٹ کرے اور جو بہتر معاملہ ہے اس کا حل نکالے. لیکن جس طرح کی زبان لب و لہجہ آفریدی صاحب استعمال کر رہے ہیں، اس زبان کے بعد تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بندہ ان کی کوئی سفارش کرے گا یا یہ ذمہ داری لے گا کہ آپ جو ہے ان کو ملاقات کرنے دیں یا ملاقات کی اجازت دیں. اور ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ
میں 3 دن سے جو بات کر رہا ہوں میری دھمکی کام آ گئی ہے کہ یہ وزارت اعلیٰ سے بھی فارغ ہو جائیں گے سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی روشنی میں، کیونکہ صوبائی حکومت کی ڈیفینیشن جو ہے وہ چیف منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ ہے، اور پچھلے 15 دن سے وہاں گورنمنٹ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ چیف منسٹر اپنی کیبنٹ ہی نہیں بنا رہا، تو اب وہ مختصر کابینہ بنانے جا رہے ہیں۔ تو آرٹیکل 234 دیکھ رہے ہیں سر صوبے کے اندر، آرٹیکل 234؟ ابھی دیکھیں اٹس ٹو ارلی کہ میں اس کی بات کروں، لیکن ظاہر ہے اگر صوبہ کوئی ایسے اقدام کرے گا جو خلاف آئین ہو، اگر صوبہ مرکز کی جو فیڈریشن کی اتھارٹی ہے اس کو انڈرمائن کرے گا، آپ کی فورن پالیسی میں مداخلت کرے گا، کہ آئین کی مختلف شقوں کی خلاف ورزی کرے گا، تو پھر آرٹیکل 234 ہو یا بقیہ آرٹیکلز ہوں یا آرٹیکل 184(3) کی طرح میں سپریم کورٹ کو رجوع کرنا پڑے، پھر تو کافی سارے آپشنز ہوں گے، اور ہم ظاہر ہے اس طریقے سے پاکستان کو اس طرح کے جتھوں کے حوالے تو نہیں کر سکتے نا، کہ جو کہ صرف اور صرف آپ کتنا انتظار کریں گے حذیفہ صاحب؟ دیکھیں انتظار تو سیاست میں آپ کو صبر و تحمل سے چلنا ہوتا ہے، اگر ان کی طرف سے کوئی پہل نہیں ہوگی اور اس آپریشن میں کوئی عملی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، بیانات وہ دیتے رہے، ظاہر ہے جس طرح کا وہ سٹف ہے اور جس طرح کا ان کا آئی کیو ہے اور جس پوزیشن پہ وہ تعینات ہوئے اس پوزیشن کا وہ ظاہر ہے نہ لحاظ کر رہے ہیں، نہ ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، تو بیانات وہ دیتے رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر عملی طور پہ انہوں نے ہلکی سی بھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر آئین بڑا تیز سے حرکت میں آئے گا۔ جی اچھا، لیکن یہ جو آپ نے بیانات کا ذکر کیا اور پرائم منسٹر صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سہیل آفریدی صاحب نے حال ہی میں بیانات دی ہیں، ان بیانات کے بعد اب آپ ان کی مدد یا آپ کوئی راستہ ملاقات کے حوالے سے نکالنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل، ہم نہیں دیکھیں پیچھے نہیں ہٹ رہے، ہم کوئی پہلے آگے بھی نہیں بڑھے تھے، ہم تو چاہتے تھے کہ بس دو صوبوں کے درمیان ہم ایک برج کا کردار ادا کر دیں، اور ظاہر ہے اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنی کابینہ کی تشکیل ہو یا کوئی اور معاملات کے حوالے سے مشاورت کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو ہم انکریج کر لیں، لیکن اگر وہ ملاقات کا مقصد احتجاجی کال دینا ہے، ملاقات کا مقصد انتشار پھیلانا ہے، ملاقات کا مقصد لوگوں کو آ کے بتانا ہے کہ سزا یافتہ مجرم کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں آپریشن نہ ہو، تو پھر ہم اس طرح کی نہ کسی ملاقات کو انٹرٹین کریں گے، بلکہ اس طرح کی ملاقات میں ہم رکاوٹ بنیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آخر میں سر یہ بتا دیجئے گا حذیفہ صاحب کہ یہ جو تنقید ہو رہی ہے حکومت کے اوپر آئی ایس ایف کے حوالے سے، جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے، اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں بھی لیا جائے، لیکن میں آپ سے یہ کنفرم کرنا چاہوں گا کہ کیا پاکستان اس فورس کا حصہ بننے جا رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، یہ پاکستان کی فورن پالیسی سے متعلق ایک انتہائی حساس ترین معاملہ ہے، اور بینگ ممبر آف کیبنٹ، منسٹر آف اسٹیٹ، مجھے میری جو بھی بات ہوگی ذرا انٹرنیشنلی وہ بڑا اس کو ویٹیج مل جائے گا، تو مجھے سچی بات ہے اس کا علم بھی نہیں ہے کہ ابھی تک کیا ڈیسائیڈ کیا ہے ہم نے فائنلی، کیونکہ کیبنٹ میں معاملہ آئے گا لازمی، اور پارلیمنٹ کی بھی ظاہر اگر ہمیں ان کیمرہ سیشن بلانا پڑا، اپنی اتحادیوں کا اعتماد میں لینا پڑا، وہ بھی ہم لیں گے، لیکن اس پہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہو، کیونکہ دیکھیں یہ بڑا حساس معاملہ ہے، ڈائریکٹلی لنکڈ ہے آپ کے برادر اسلامی ممالک سے، کیونکہ وہ سارے اسلامی ممالک اس نئے معاہدے کا حصہ ہیں، اور امریکہ کے ساتھ ظاہر آپ کے تعلقات ساری چیزیں، تو میرے خیال سے اس پہ ہم بات نہ کریں تو قومی مفاد یہ ہے کہ اس پہ ہم خاموشی رکھیں، اور جو بھی آپ کے ملک کے وسیع تر مفاد میں فیصلہ ہو اس پہ سارے لبیک کہیں۔ بالکل بالکل، چلیں ٹھیک ہے حذیفہ رحمان صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ حذیفہ رحمان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پی ٹی آئی کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ وزیر مملکت حذیفہ رحمان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو انہوں نے سی ایم صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا موقف رکھا۔ شوکت یوسفزئی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ شوکت صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ آپ سے پہلے حذیفہ رحمان صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اور ان کا یہ موقف تھا کہ آج جو سی ایم صاحب کی ملاقات نہیں ہو سکی، ان کی وجوہات شاید کیونکہ انہوں نے چند روز قبل ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سی ایم صاحب کی ملاقات ہو جائے۔ آج جب ان کے سامنے یہ سوال رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا تو پھر ہم رکاوٹ بنیں گے اس ملاقات میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتی احکامات کے بعد اگر ملاقات نہیں ہو پا رہی تو اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی کارڈ، کوئی قانونی یا آئینی آپشنز موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میرے خیال سے ایک وفاقی وزیر کے لیے اس طرح آ کر اس طرح کی بات کرنا، یہ تو میرے خیال سے جو 18ویں ترمیم کا اسپرٹ ہے اس کے خلاف ورزی ہے، جو 4.4 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے اس کی توہین ہے، اور میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ یہ اتنی فرعونیت اور اتنا رعونت سے جو بات کرتے ہیں لوگ،
اگر آپ لوگ اس کو دہشت گردوں کا سہولت کار کہیں گے سہیل افریدی کو، اور آگے سے وہ جواب دے گا تو آپ کہیں گے جواب کیوں دیا؟ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. میرے خیال سے اس ملک میں رول آف لا ختم ہو چکا ہے، عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، کوئی انصاف نہیں مل رہا. تو اب یہ تو جنگل جیسا قانون بن رہا ہے. مطلب یہ کہ عدالت کہہ رہی ہے ملاقات کی اجازت دی جائے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ملنے دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جنگل کے قانون اس میں کوئی فرق تو نہیں رہ گیا. اب جو ہوگا وہ تو طاقت کا استعمال ہے پھر. تو میرے خیال سے ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی طور پہ رہی صحیح جیسے بھی عدالتیں ہیں، ہم ظاہر ہے ہم عدالتی اس پہ جائیں گے، نہ ہوا تو پھر سڑکوں پہ نکلیں گے. پھر تو اب ڈیفینیٹلی یہی ہوگا. لیکن جو اس وقت ملک کا تقاضا ہے، جس طرح افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں، انڈیا کے ساتھ ہیں، اس میں تو یہ بات تقاضا کرتی ہے کہ ہم یکجہتی لائیں ملک کے اندر. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک طرف افغانستان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، ادھر تند و تیز بیانات دے رہے ہیں وزیر دفاع. یہاں سے تارڑ صاحب کی میں نے دیکھی ہے، کل کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھے تھے. تو جب آپ کسی کے ساتھ صلح کر رہے ہوتے تو ان کو اللہ عقل دے، سمجھ دے کہ پھر ان کے بارے میں خاموشی ہوتی ہے جب تک کہ کوئی رزلٹ نہیں آتا. اور یہی حال ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے کہ مجھے تو خیر اس پہ حیرت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ہے غیر جمہوری طریقے سے آئے والے لوگ ہیں، اور ظاہر ہے غیر جمہوری ہتھ کنڈے استعمال کریں گے. نہیں، لیکن سر جو آپ نے طاقت کے استعمال کا کہا، تو کیا پھر پی ٹی آئی اس آپشن پر غور کر رہی ہے کہ اب آخری آپشن پھر طاقت کا استعمال ہی ہوگا؟ نہیں، میں طاقت کا استعمال اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں نا، بے جا استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں ہم تو زیادہ سے زیادہ اگر احتجاج بھی کریں گے تو ایک پولیٹیکل اس کے آئین قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کریں گے نا. لیکن ڈیفینیٹلی پھر یہ کہیں گے یہ انتشاری ہے. یہ دیکھیں جی ایسے موقع پہ یہ نکلے ہیں جب افغانستان کے ساتھ ہماری لڑائی ہو رہی ہے یا انڈیا کے ساتھ ہو رہی ہے. نہیں لیکن شوکت صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن سر میں یہ آپ سے یہی سمجھنا چاہوں گا کہ 1.5 سال تقریباً 2 سال گنڈاپور صاحب رہے، ملاقات نہیں ہو سکی، کبھی ملاقات ہو جاتی تھی، خان صاحب کی رہائی نہ ہوئی، سی ایم صاحب کی تبدیلی ہو گئی. اب اگر یہی سلسلہ چلتا ہے تو کوئی پلان بی پی ٹی آئی کا ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح گنڈاپور صاحب 1.5 سال 2 سال رہے، اسی طرح سی ایم صاحب بھی ایک قانونی طور پر کوشش کرتے رہیں گے؟ کوئی پلان بی نہیں ہے کہ کوئی احتجاجی تحریک کا جس طرح پہلے کہا گیا تھا؟ دیکھیں صرف پلان بی نہیں ہے، پلان سی بھی ہے. اور دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، یہ تو جس مینڈیٹ کا یہ مذاق اڑا رہے تھے نا، آج ان کے منہ پہ دوسرا تماچا مارا گیا ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنے تمام ووٹ حاصل کر لیے. تو یہ جو ان کے دعوے تھے کہ 30 ممبران ہمارے پاس ہیں، یہ تو جھوٹے ہیں نا. جھوٹ کا سہارا لے کر انہوں نے اب تک جو ہے نا بیانیہ بنایا، ہر بیانیہ ان کا پٹ گیا. اور آپ دیکھیں سہیل افریدی کو کہا کہ یہ سہولت کار ہے، پھر جو ہے نا فنڈنگ کا اس پہ الزام لگایا گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جی یہ الیکٹ نہیں ہو سکتا، اور بہت سارے لوگوں نے تو کہا کہ ہم سیاست چھوڑ دیں گے اگر یہ الیکٹ ہوا دوبارہ، اس لیے کہ 35 بندے جو ہے وہ کہیں اور جا رہے ہیں. اور میں ہی واحد بندہ تھا، میں کہتا رہا کہ یار یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک بندہ بھی نہیں توڑ سکتے. اور وہی ثابت ہوا الحمدللہ کہ ایک بندہ بھی نہیں توڑ سکے. آج بھی انہوں نے پوری کوشش کی ہوگی لیکن نہیں کر سکے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں عوامی مینڈیٹ کا احترام کریں. آپ کچھ بھی کر لیں، یہ عوام جو ہے نا، آپ نے بلہ چھینا، آپ نے نشان چھینا، عمران خان کی تصویر چھینی. لوگوں نے ووٹ عمران خان کے امیدواروں کو ہی دیا ہے، چاہے نشان کچھ بھی ہو. لوگوں کے اندر اویئرنیس آ گئی ہے، آپ نہیں روک سکتے ان کو. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سر یہ جو ایک تاثر ہے، جو گورنر رول، حالانکہ کنڈی صاحب بھی اس کی تردید کر رہے ہیں، آفتاب شیرپاؤ صاحب کا نام آیا وہ بھی تردید کر رہے ہیں، یہ رومرز خیبر پختونخوا کے اندر بھی کیا اس طرح کی کچھ باتیں ہیں؟ کوئی آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں وہاں پہ؟ نہیں ایسی کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی ہے اس طرح. یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا کہ ان حالات کے اندر یہ اتنا بڑا رسک لے لیں گے. یہاں کسی نے چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی ہے نا کہ ہم نے کوئی سیاست کرنے کے لیے صرف ہم حکومت کا، ہم نے پہلے بھی اپنی حکومتیں ختم کی ہیں اب صرف اصولوں کے خاطر. تو یہ نہ سمجھے اس طرح کی کارروائی جو ہے نا کسی صورت ایکسیپٹ نہیں ہوگی خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے. اور پھر اس سے ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا، مشکلات پیدا ہوں گی. اس طرح یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے وفاقی حکومت کو. مجھے پتا ہے کہ ان کی سوچ غیر جمہوری ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ جس انداز سے آئے ہیں وہی انداز اپنا رہے ہیں. انہوں نے ٹی ایل پی کے کارکنوں کے ساتھ جو کچھ کیا
اب इनके उसको खून लग चुका है, अब ये चाहते हैं कि बस जो भी सामने आए उनको उड़ाओ। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ के लोग जो हैं ये गैरतमंद लोग हैं, इन्होंने मैंडेट दिया इमरान खान को, अब अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। नहीं, लेकिन सर अभी हुज़ैफा साहब ये फरमा रहे थे कि अगर वहाँ पर जो ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हो रहे हैं या दीगर जो इक़दामात होंगे उसमें अगर सीएम साहब रुकावट बनते हैं अमली तौर पर, तो फिर आइन जो है वो तेज़ी से हरकत में आएगा। उनका इशारा गवर्नर रूल की तरफ से था। मैंने गवर्नर रूल के हवाले से उनके सामने सवाल रखा था। देखें, ये तो जो मिनिस्टर साहिबान है ना, बदकिस्मती से ये तो टीवी पे आते हैं, इनको फ़ोन आ जाते हैं, ना इनको पार्टी की पॉलिसी का पता होता है, ना बस इनका कहना मकसद ये होता है कि किसी तरीके से पीटीआई के खिलाफ बात करो। कुछ ये हद से ज़्यादा गुजर जाते हैं। देखिए, इस तरह हो नहीं सकता है। ये जो भी कहें, जो भी टीवी पे आकर कहें, उसका 1% भी ये नहीं कर सकते। हाँ, ये इनके इख्तियार में है कि इन्होंने वहाँ पे इमरान खान को मुलाकात की इजाज़त नहीं देनी। ठीक है, ना दे, हम अपनी आईनी कानूनी जंग लड़ेंगे। आज भी हम कहते हैं कि मुल्क को ज़रूरत है। देखिए, आप अभी रिसेंटली कल जो हमारी पॉलिटिकल सियासी कमेटी का जो इजलास हुआ है, क्या उसमें जो फौजी जवान शहीद हुए हैं, क्या उनके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं की गई? क्या उनको ख़िराज ताज़ीम नहीं पेश किया गया, ख़िराज अक़ीदत नहीं पेश किया गया? ये आके टीवी पे बैठते हैं, ये जी देखें ये फ़ौज के ख़िलाफ़ है, ये फ़लाँ। भई हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम आपके बयानिया के ख़िलाफ़ हैं, हम आपकी पॉलिसियों की मुखालफत कर रहे हैं। उसको आप फ़ौज से ना जोड़ें, फ़ौज हमारी फ़ौज है, हम पहले भी कह चुके हैं। खुदा ना करे कोई भी मुल्क अटैक करेगा और पाकिस्तान दिफ़ा करेगा तो हम अपने रियासत के साथ खड़े होंगे। अपने ये कितनी दफ़ा हम कह दें आपको? ये क्या हमने आपको कोई सर्टिफ़िकेट लेने की ज़रूरत है हमें? तो ये चीज़ जो है ना, फ़ौज को बीच में ना लाया जाए। वो हमारी फ़ौज है, हम सबकी फ़ौज है, मुल्क की फ़ौज है। लेकिन आप जो पॉलिसियाँ दे रहे हैं वो गलत हैं। हम कहते हैं हमारे साथ बैठकर बात करें, ये फ़िरौनियत ना करें। आप अंदाज़ा करें कि ये एक सीएम को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही कि जी उसने ऊँची आवाज़ में बात की है, तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये क्या सियासत करेंगे, क्या मुल्क चलाएँगे? हाँ, लेकिन सर अब खान साहब से मुलाकात अगर नहीं भी हो सकी, आज भी नहीं हो सकी, तो अब ये तो हतमी फ़ैसला है कि जो काबीना के हवाले से चंद नाम सामने आए हैं वो तो हतमी फ़ैसला हो चुका है कि फ़िलहाल जो है वो मुख्तसर कैबिनेट लेकिन होगी ज़रूर। वो देखिए, आईनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो तो पूरी करेंगे हम। और जहाँ तक कैबिनेट की बात है, मैं तो 3-4 दिन पहले मशवरा दे चुका था कि जी अपनी कैबिनेट बना लें। क्योंकि ये लोग जो है ना, इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। ये जो वफाक में बैठे लोग हैं, ये ना इनको मुल्क की परवाह है, ना इनको इदारों की परवाह है। ये सिर्फ अपना वक्त पूरा कर रहे हैं, वरना इन्होंने मुल्क के लिए क्या किया है? आते के साथ ही जो 44-45 हज़ार अरब का कर्जा और बढ़ा दिया है और आवाम को रिलीफ नहीं दे सके। आपको पता है, आटे की बोरी 1100 पे पहुंची थी तो बड़ा शोर मच रहा था। आज 2850 की मैंने खुद खरीदी है। तो आवाम बेचारे तो आटा नहीं खरीद सकते हैं, चावल नहीं खरीद सकते हैं, घी नहीं खरीद सकते हैं। ये तो सूरत हाल बन चुकी है। इसके बाद भी ये कहते हैं कि जी हमने मईशत बेहतर कर दी है। पता नहीं कहाँ से बेहतर की है, एक्सपोर्ट हो नहीं रही है और इम्पोर्ट भी इन्होंने छुपाई हुई थी। आपको पता है, खाने पीने की अशिया 8 अरब डॉलर से ज़्यादा तो इन्होंने सिर्फ खाने पीने की अशिया मंगाई है। कहते हैं एग्रीकल्चर कंट्री है। ये तो इनका हाल हो गया है। अच्छा, चलें ठीक है। शौकत यूसुफज़ई साहब, बहुत शुक्रिया सर। वाल ने कहा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफज़ई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो मामला चल रहे हैं या जो पहले हुकूमत ने एक यकीन दहानी करवाई थी कि सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकात हो जाएगी, अभी भी जो अदालती अहकामात हैं उनके बावजूद मुलाकात नहीं हो पा रही। तो जैसे शौकत साहब ने कहा कि प्लान बी और सी भी हैं, तो देखेंगे अब आगे फिर PTI की स्ट्रेटजी है जो है वो क्या सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।